جو کہ گھر کو روشن کر رہے ہیں. Next slide, please. اس میں یہ جو پروجیکٹ تھا یہ تقریباً 115 ملین US ڈالر کا اپروو ہوا ہے اور اس پہ صرف ہمیں ابھی تک 11.25 ملین ڈالر ملے ہیں. تقریباً آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 10% کے قریب پیسے میں ملے ہیں. اس میں ہم یہ کام کر سکے ہیں اور اس سال کے لیے 12.5 ملین الوکیشن تھی ڈالرز کی اور ہمیں صرف ابھی 2.5 ملین ملے ہیں. باقی کی امید ہے کہ شاید آپ ہمیں مل جائیں. اور تاجر صاحب جب تشریف آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ یہ کریں کہ آپ اپنی ڈیزائن وغیرہ مکمل کر کے کو ٹینڈر کر کے تیار رکھیں, جیسے پیسے ملے تو آپ آرڈر پلیس کر دیں. اور الحمدللہ ہم نے ڈیزائن کر کے کانٹریکٹ سائن کر کے رکھے ہوئے ہیں. پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آرڈر پلیس نہیں کر سکتے. ان کو یاد ہوگا بات آپ کے. اور مطلب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم UCG پہ انویسٹ کریں اور 200 میگا واٹ کے پلانٹ پہ انویسٹ کریں تو ہمیں تقریباً 800 پاؤنڈ پر کلو واٹ کے لیے خرچ کرنا پڑے گا. اور جو پاور پروڈیوس ہوگی 1.8 پینس پر کلو واٹ آور اس کی کاسٹ ہوگی. یہ انٹرنیشنل فگرس ہیں. اور پے بیک پیریڈ اس کا صرف 2.6 پر 2.6 سال میں آپ اس کو پے بیک کر سکتے ہیں. جبکہ نیچرل گیس کا جو پے بیک پیریڈ ہے وہ 5.5 سال ہے. اگر کول کو پلورائز کر کے IGCC پلانٹ لگائیں وہ 6 سال ہے. کول IGCC پر کاربن سیکوسٹریشن کریں تو 9.8 سال ہے. نیوکلیر کا 9.5 سال ہے. آن شور ونڈ کا 8.1 سال ہے. آف شور ونڈ کا 31.5 سال ہے. ویو پاور کا 7.1 سال ہے. بایو ماس کا 8.9 سال ہے. یہ پے بیک پیریڈ ہے. جبکہ UCG کا صرف 2.6 سال ہے. اس کے باوجود لابیز نے اس پہ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ اس کی طرف انویسٹمنٹ نہیں آتی. بالکل تیار ہے. پیسہ نہیں ملے مجھے پیسے ملتے آج بھی ملتے آ جائے تو اب اس کا رول میپ جو ہم نے تیار کیا تھا اب میں اس رول میپ کی طرف آتا ہوں. اگر ہم اس میں 100 میگا واٹ سوری 100 میگا واٹ کے لیے اگر ہم اس پہ کریں گے تو 2 سے 3 سینٹ ہماری پاور جنریشن کی کاسٹ آئے گی. اور اگر ہم ڈیزل بنائیں تو تقریباً $40 بیرل ہم ڈیزل بنا سکتے ہیں یہاں سے. اور آپ کاسٹ جو آپ کی $100 بیرل سے بڑھ جا چکی ہے. ساؤتھ افریقہ اس وقت جو ڈیزل بنا رہا ہے گیس سے وہ $30 بیرل بنا رہا ہے. اور $650 ملین کی انویسٹمنٹ سے آپ 20,000 بیرل پر ڈے
डीजल का प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं। और अगर इसको आपने गैस के लिए इस्तेमाल करना है एज ए टाउन गैस के लिए तो $3.2 पर MMBTU आपको ये गैस मिलेगी और 1500 MMCFT पर डे के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो $650 मिलियन और जो 2200 MMCFT जो कि 2015 में शॉर्टफॉल होगी उसके लिए जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी वो $1.12 बिलियन। तो ये सारा सिनारियो है कल का। लोग नेगेटिव प्रोपेगेंडा करते हैं इसके लिए कि जी ये कंटेमिनेशन फैलाएगी, ये डेंजरस है, ये आग लग गई तो ये बुझेगी नहीं और इसको ये पूरे घर को आग से जला दिया जाएगा। अभी लेटेस्ट एक प्रेस रिलीज यूके में हुई है जो कि 5 मार्च को हुई है, तो उसके थोड़ा सा मैं वहां से आपको पढ़ के सुना दूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी असल हकीकत है क्या। It is not accurate to state that sporadic UCD tests over the last few years have resulted in severe environmental contamination. As already stated, there are at least 4 projects in operation in highly regulated environments, 2 in Queensland where the trial allowed it to was recently shut down, 1 is Canada and 1 in South Africa. These projects currently operate in modern environmental regulatory regimes that enforce highly prohibitive conditions on UST projects. The UK government supports UCG and significant work has been completed in adopting the current environment regulation, as can be seen from the Environment Agency website. With respect to the recent project in Australia known as Cougar Energy Project that was shut down after 5 days, it is not possible to comment in great deal as there are currently legal proceedings underway. It is clear, however, that the findings of the Department of Environment and Resource Management did not indicate severe environmental contamination. The currently operating projects are active in modern regulatory regimes that enforce highly prohibitive conditions on UCD projects. Under these regimes, UCD operators must carry out regular independent monitoring from a high-density array of boreholes designed to sample the groundwater and monitor subsidence. If these projects violate their conditions as imposed by the regulator, they will be shut down as was seen for the project in Kingroy, Australia. The fact that despite several years of continuous operation since 2007, projects in Australia and South Africa, no occurrence of groundwater contamination or subsidence has been detected. In these projects is testament to the fact that UCG can be operated safely and without impact to the natural environments. Thank you very much. ये जो 10,000 मेगावाट का ब्लॉक है, ये ब्लॉक 5 है, बाकी ब्लॉक इससे बड़े हैं और इस वक्त तक 8 ब्लॉक तैयार हैं और बाकी और ब्लॉक्स तैयार होते चले जाएंगे जैसे जैसे वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। फर्स्ट फेज में 10 ब्लॉक्स और 1 से 10,000 मेगावाट 35 साल तक की जा सकती है। इसकी इमिशन के बारे में थोड़ा सा रोशनी देंगे। इमिशन के ऊपर काफी सवाल होता है। मिशन सबसे ज्यादा कम
یو سی جی پروجیکٹ کے انوائرمنٹس پہ ہوگی. اگر آپ گیس سے یا یہ کوئلے سے اگر آپ پاور پروڈیوس کرتے ہیں تو اگر اس پہ 70 گرامس پر میٹر کیوب کاربن پارٹیکلس اگر انوائرمنٹ پہ جاتے ہیں تو اس میں 10 گرامس پر میٹر کیوب کے قریب جائیں گے. سب سے زیادہ سیفسٹ، اگر اس کی میرے پاس سائٹس ہیں لیکن اس وقت میں اس کی طرف نہیں گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ سچویشن ہے. دس از نون ایز دی کلین گیس ٹیکنالوجی. ڈاکٹر صاحب، آپ کی گیس تک کی روکیں گے کہ ڈیزل اور 92 آکٹین تک بھی جائیں گے؟ یہ تو انویسٹمنٹ میں منحصر ہے. جیسے جیسے انویسٹمنٹ آئے گی ویسے ویسے یہ پروڈکٹ بنیں گے. یونیورسٹیز میں ایکسپیریمنٹ کروائے ہیں اور الحمدللہ یہاں پہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں. ویسے اس کے کمرشل پلانٹس اویلیبل ہیں، جرمنی میں اویلیبل ہے، چائنا میں اویلیبل ہے، بہت سے کمرشل پلانٹس اویلیبل ہیں. یو کین بائی دا پلانٹ اینڈ یو کین پروڈیوس دا ڈیزل. یہ آخری پریزنٹیشن ہو جائے اس کے بعد ڈسکشن شروع ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد شبیر صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر تھرڈ کول پروجیکٹ. اس کے بعد آخری پریزنٹیشن کے لیے میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب کو، جو پریزیڈنٹ ہیں پاکستان بزنس فورم کے کراچی چیپٹر کے اور سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کے فیول گیس اینڈ پاور سب کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. ان کی پریزنٹیشن کا وقت 15 منٹ ہوگا. اس کے بعد 4 افراد ہمارے پینل ڈسکشن میں ہیں. 10-10 منٹ پینل ڈسکسنٹس جو ہیں وہ بات کریں گے. جناب قاضی حسین احمد صاحب، جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، جناب ممنون حسین صاحب اور جناب شمیم الرحمان صاحب. یہ پینل ہے یہ جو 10 منٹ کے لیے بات کرے گا. اس کے بعد اوپن ڈسکشن ہوگی. اس کے بعد اب میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر قاضی احمد کمال صاحب. شکریہ. السلام علیکم خواتین و حضرات. میرا جو موضوع ہے وہ اسپیسیفکلی سولوشن کے لیے ہے. میں آپ کو کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں دوں گا، کوئی سینیریو نہیں بتاؤں گا. جو اس سیمینار میں مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ سولوشن بتائیے، میں اس کی بات کروں گا. نیکسٹ. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو انڈسٹری کو ہے وہ گیس شارٹیجز کا ہے. یہ سیلف ایکسپلینیٹری آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ سندھ میں تقریباً 200 MMCFD اور پنجاب میں 600 MMCFD ہے. کل ملا کے تقریباً 800 MMCFD ہے. مگر ہم نے اس میں بلوچستان اور KPK کا بھی نہیں لیا ہے کیونکہ اس میں ہم میجورٹی کو ویو کر رہے ہیں. انسیڈنٹلی گیس کنزیوم بائی فرٹیلائزر سیکٹر از اپروکسیمیٹلی 800 ایز ویل. یہ اب 765 ہے یا جو ہے وہ 840 ہے، وہ اتنا اسپیسیفک میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ اپروکسیمیٹ آئیڈیا میں آپ کو دے رہا ہوں. نیکسٹ. آپ نے دیکھا ان دونوں میں ایک کو ریلیشن ہے. ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس گیس موجود ہے جو کہ آپ فرٹیلائزر سیکٹر کو دے رہے ہیں تو آپ آلٹرنیٹ طریقے سے پوری انڈسٹری کو کوئی اور چیز نہیں سپلائی کر سکتے، لیکن ایک اور طریقے سے فرٹیلائزر بنانے کے لیے یہ تمام گیس سپلائی کر سکتے ہیں. تو چونکہ پروڈکشن کا ان کے جتنی ریکوائرمنٹ ہے، شارٹیج جتنی ہے اور انڈسٹری کی جتنی شارٹیج ہے وہ تقریباً برابر ہے، تو ایک سمپل سولوشن یہ نکل سکتا ہے کہ آپ جو فرٹیلائزر کو گیس دے رہے ہیں اس کو کہیں اور سے سپلائی دیں اور ان کی سپلائی آپ انڈسٹری کو دے دیں، جس سے آپ کی کمپلیٹ جتنی بھی سپلائیز ہیں، شارٹیجز ہیں انڈسٹریز کو، وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا، اس میں کچھ فیکٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ یہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ ایک فرٹیلائزر کے لیے جو گیس دی جاتی ہے وہ ہائیلی سبسیڈائزڈ ہے. سبسیڈائز سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ایکچوئل قیمت ہے اس سے کم میں اس کو سپلائی دی جا سکتی ہے. یہ گورنمنٹ پالیسی ہے. اصل چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے کہ وہ فرٹیلائزر کو جو سبسڈی دی جاتی ہے اس کی جو ایکسٹرا پیمنٹ ہے وہ دوسرے سیکٹرز کر رہے ہوتے ہیں.